अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हम पेंटिंग बनाएंगे बैक ग्राउंड से उस कैलीग्राफी तक कंप्लीट, और सिर्फ 18 मिनट की ये होगी। आपको भी 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बेशक आप बिगनर हैं, क्योंकि बहुत आसान बैकग्राउंड है, ये बहुत ही आसान टेक्निक है। और उसके बाद कैलीग्राफी भी बहुत आसान है। कैलीग्राफी करने के लिए आप एक पैड लिया करें, उस पर आप डिफरेंट टाइप जो भी लिखना चाह रहे हैं, छोटे वर्ड से स्टार्ट करें, अल्लाह अकबर या कुछ भी, मैं जैसे आज अल्लाह अकबर लिख रही हूँ, वो डिफरेंट टाइप से लिखें। फिर जो आपको सबसे अच्छा लगे वो इसके ऊपर आप ड्रॉ कर लें। मैंने कलर यूज़ किया है ब्लैक और गोल्डन। अभी मैं एक पेंटिंग बना रही थी तो मेरे पास ब्रश पड़े थे थोड़े, वो उन पे कलर लगा हुआ था, वो भी मैंने इधर ही वाइप कर लिया। और अब जो है मैं एक और बड़े ब्रश से जो है इसका बैकग्राउंड बनाऊंगी। पेंटिंग चूंकि बहुत बड़ी नहीं है इसलिए ब्रश भी बहुत बड़ा नहीं है, मैंने कलर बहुत ज़्यादा नहीं लिया। थिन लेयर लगाएं आप इसके ऊपर। बैकग्राउंड जो है इसका बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। और हर कैनवस के लिए अलग पानी का यूज़ होता है, मतलब सब पर एक जितना पानी नहीं यूज़ होता। मेरा चूंकि बिल्कुल लोकल कैनवस था तो इस पे पानी काफ़ी ज़्यादा लगता है। जो इम्पोर्टेड कैनवस होते हैं या जिन पे पहले ऑलरेडी से जैसो वगैरह प्राइम वगैरह उनको किया होता है, उस पे ज़्यादा पानी नहीं लगता। आप पहले प्राइम भी कर सकते हैं, मैंने प्राइम नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कलर्स यूज़ किए हैं। इसको अच्छी तरह कलर्स को आप साइड्स पर भी लगाएं, उसकी अच्छी तरह साइड्स भी कवर करनी है आपने। और फिर इस कलर को फैलाते हुए नीचे की तरफ ले आएं, साइड्स भी लगाएं और नीचे की तरफ भी ले आएं। उसके बाद आपने इसको टिश्यू से वाइप करना है और डबल पेंसिल की मदद से इस पे ड्रॉ करना है। और फिर जो है आपने वाइट एक्रेलिक से लिखना है अल्लाह अकबर। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए पहले से बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको आज बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ साथ साथ काम करते हुए। तो जो अगर आपको कोई मुश्किल आए या आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह हर किसी को जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा मकसद ही चैनल बनाने का सिर्फ ये है कि जो भी कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं वो बगैर किसी मुश्किल के आसानी से कैलीग्राफी सीख लें, क्योंकि आपको कहीं जाना ना पड़े। मैं चूंकि खुद सेल्फ टॉट हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत तंग करी होती हैं और बहुत आपको फिर मुश्किल से उनके बारे में पता चलता है कि ये क्या था वो क्या था। तो मेरा ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ सदका जारिया है कि जो भी सीखना चाहता है वो बगैर किसी मुश्किल के सीख ले। स्केच बुक लें, उस पर डिफरेंट टाइप्स के आपने जो भी कैलीग्राफी बनानी है, डिज़ाइन बनाना है, वो कम से कम 5-6 टाइप्स के बनाएं। फिर उसमें जो आपको बेस्ट लग रहा है वो डबल पेंसिल की मदद से, डबल पेंसिल आपको जितनी चाहिए, अगर डायरेक्ट आपको बस एक फिंगर के डिस्टेंस से आपने कैलीग्राफी करनी है तो डबल पेंसिल को आपने, मैं इस पे आपको अलग एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए बताऊंगी। अभी मैंने अपनी लिपस्टिक का कवर 2 पेंसिलों को जोड़ के उसके बीच में लगाया और उससे मैंने लिखा। और ये पेंसिलें मेरी अभी तक पड़ी हुई थी तो मैंने इन्हीं से आज लिख लिया है, वरना अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं फिंगर्स से ही डिस्टेंस क्रिएट करके तो जितनी मुझे चाहिए होती है मैं कर लेती हूँ। लेकिन ड्रॉ मैं अभी भी करती हूँ, फिर गलती का चांस कम होता है। कभी कभी डायरेक्ट भी कर लेती हूँ लेकिन ज़्यादातर मैं ड्रॉ करती हूँ अभी भी। ये देखें हो गया है। फिर हम टिश्यू पेपर से जो है इस बैकग्राउंड का पीछे से टेक्सचर बनाएंगे। और अगर आपको ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो आप टेक्सचर ना बनाएं, इसको ऐसे ही रहने दें। आप डिफरेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, छोटे कैनवस पे बनाएं। और जो हरूफ हैं, बेसिक हरूफ, उनकी प्रैक्टिस बार बार करें। उनमें सफाई आ गई तो फिर आपकी कैलीग्राफी ठीक हो जाएगी। फिर आपको डिफरेंट हरूफ को जोड़ के लिखना भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपने जो है सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और ये ना करें कि बस ओवरनाइट मुझे सब आ जाए। साल लगते हैं परफेक्शन आने में, प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह परफेक्शन भी आ जाएगी। जैसा कि आपने देखा है मैंने 2 कलर्स यूज़ किए, ब्लैक और गोल्डन, और ब्लैक ऊपर से नीचे की तरफ लाई। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। आप डार्क कलर ऊपर कर सकते हैं या अगर आप चाह रहे हैं नीचे करें, नीचे कर सकते हैं। इसी तरह उसको ब्लेंड करें और उसके बाद ये देखें टिश्यू से मैं जैसे टेक्सचर बना रही हूँ, आपने इस तरह से टेक्सचर बना लेना है।
اور ٹیکسچر بنانے کے بعد اس کو ڈرائی کریں کینوس کو. اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ گیلے پہ بھی کر سکتے ہیں, ڈرائی کر لیں تو آسانی ہو جاتی ہے. اور پھر وہی ڈبل پینسل سے آپ ڈرا کریں گے, ڈرا کرنے کے بعد آپ ایکریلک سے لکھیں گے اور پھر شیڈنگ دیں گے. چلیں میں سٹوریز شروع کرتی ہوں, آپ کو یقیناً مزہ آئے گا وہ بھی سن کر. مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا. آج کچھ ہونے والا ہے, وہ بڑبڑایا. اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی. اس کی بیوی ہند, جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی. کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا. کچھ نہیں, طبیعت گھبرا رہی ہے, میں ذرا گھوم کر آتا ہوں. یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا. مکہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے اس حد تک پہنچ گیا تھا. اچانک اس کی نظر باہر ایک وسیع میدان پر پڑی. ہزاروں مشعلیں روشن تھیں. لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی, اور بنبناہٹ کی آواز تھی جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں. اس کا دل دھک سے رہ گیا. اس نے فیصلہ کیا وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں. اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں, اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے ہی آیا ہے. وہ جاننا چاہتا تھا یہ کون ہے. وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ چکا تھا. کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا. یہ اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ سے ہجرت کر چکے تھے. اس کا دل ڈوب رہا تھا. وہ سمجھ گیا تھا یہ لشکر مسلمانوں کا ہے, اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ مکہ پہنچے تھے. وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی. اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا. لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا رہے تھے. اس کا ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا. ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے. جنگ بدر, احد, خندق, خیبر سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھیں. اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے سرداران نے مکہ کو اکٹھا کیا تھا محمد کو قتل کرنے کے لیے. کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں, ان کو ہمیں واپس کر دو. کیسے اس کی بیوی ہندا نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے. اور اب اسے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا. اسے یقین تھا کہ اس کی روایات کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً تحقیق کر دیا جائے گا. ادھر بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جمع تھے, اور صبح کے اقدام کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دی. اللہ اکبر. خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا. ابو سفیان کی گرفتاری کی ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی. ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی. خیمہ میں موجود عمر ابن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں بولے, اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے. شروع سے ہی سارے فساد کی جڑ یہی رہا ہے. چہرہ مبارک رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا, اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی, بیٹھ جاؤ عمر, اسے آنے دو. عمر ابن خطاب آنکھوں میں غیظ لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بیٹھ تو گئے, لیکن ان کے چہرے پر سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے کر ڈالتے. اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی. اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت العالمین کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے. چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے. لبھائے رسالت بآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہ ہوئے, اور اصحاب نے ایک عجیب جملہ سنا, اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ. بیٹھ جاؤ ابو سفیان. ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا. پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا. عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں. ابو ابن قحافہ کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس کا تاثر تھا. عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیز داری اور ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا. علی ابن ابو طالب کا چہرہ سپاٹ تھا. اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی.
جہاں جلالت اور رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی. کہو ابو سفیان کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز تھی ہی نہیں. بہت ہمت کر کے بولا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر ہی دوں. ان کے منہ سے کفر جاری رہا. بیٹھ جاؤ عمر. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی سے پھر فرمایا. بولو ابو سفیان کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کا دین بھی سچا ہے اور آپ کا خدا بھی سچا ہے. اس کا وعدہ پورا ہوا. میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا. چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی. ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں. جاؤ تم آزاد ہو. صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. میں تمہارے گھر کو جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہیں جائے امن قرار دیتا ہوں. جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہے. ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں. اور مکہ والوں سے کہنا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھ رہا اس کو امان ہے. جاؤ ابو سفیان جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکے والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے. ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا. مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے. تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے. تم کو مبارک ہو، تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے. ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا. یہ وہی تھا چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا. اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا ہے. یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے مل کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمہ سے باہر نکل گیا. وہ دہشت گرد ابو سفیان جس کے شر سے مسلمان آج تک ننگ تھے انہی کے درمیان سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا. جہاں سے گزرتا اس کی اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے اب آگے بڑھ بڑھ کر اس سے مسافہ کر رہے تھے، اس کو مبارکباد دے رہے تھے، خوش آمدید کہہ رہے تھے. اگلے دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان سب میں نمایاں ابو سفیان تھا. مسلمانوں کے لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا. کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے کی انی، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا. لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھیں. کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت خواہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا. حضرت بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معافی کا اعلان ہے. کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی. جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے. سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی. صرف مسجد حرام اور اس کی حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی. کسی کا ذریعہ معاش نہیں چھینا جائے گا. کسی کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا. غیر مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے. اے مکہ کے لوگوں، ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی. اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات ہی یہ کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی. مکہ فتح ہو چکا تھا، بنا ظلم و تشدد کے، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے. لوگ جوک در جوک اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے. اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا اس ہجوم میں ہندا بھی شامل تھی. یہ ہوا کرتا تھا اسلام، یہ تھی اس کی تعلیمات، یہ سکھایا تھا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات نے.
یہ تھی ابو سفیان کی کہانی، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اور ہمیں ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ کس طرح جو ہے معاف کیا جاتا ہے، اور اسلام، ہمارا دین اسلام کس قدر خوبصورت مذہب ہے۔ اللہ بس ہمیں سیکھنے کی توفیق دے، ہمیں بہترین لوگوں میں سے بنائے، ہمیں ایسا نہ بنائے جو صرف باتیں تو کرتے ہیں لیکن ان میں عمل نہیں ہوتے۔ پینٹنگ بھی تقریباً اختتام کو پہنچ چکی ہے، اور کہانی کا تو اختتام ہو ہی چکا ہے۔ پینٹنگ پوری یہ بن گئی ہے، آپ اس کو 2 کلر سے بھی بنا سکتے ہیں، جیسے اللہ اکبر لکھا ہے نا میں نے، آپ جو ہے وہ برش کی ٹپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایک کلر لگائیں، اور نیچے بے شک وائٹ ہی رہنے دیں، اوپر اگر آپ بلو لگا لیں تو وہ جیسے جیسے آپ، میں ایک اور پینٹنگ بناؤں گی وہ اسی طرح بناؤں گی، پھر جیسے جیسے آپ کرو لیں گے تو وہ پرومیننٹ ہوگا۔ تو ابھی یہ بیسک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلطیاں بھی آپ کر رہے ہوں گے تو وہ نظر نہیں آئیں گی، اس لیے میں نے ایک ہی کلر سے بنایا۔ 2 کلر کو جب آپ کے ہاتھ میں بہت پرفیکشن آ جاتی ہے، کیونکہ وہ سنگل سٹروک میں خوبصورت لگتا ہے، اگر اس کے اوپر بار بار آپ برش پھیریں تو وہ خوبصورت نہیں رہتا۔ تو آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب میں نے اپنے سائن کر دیے ہیں آلموسٹ، اور اس کے ساتھ ہی میں ببل بناتی ہوں، جس کا مقصد میرا شروع سے میں ہر پینٹنگ پہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو ٹیمپریری ہوں، کیونکہ یہ میں اپنے نام کے ساتھ لگاتی ہوں تو میری ذات فنا ہو جائے گی، لیکن یہ کام اللہ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا۔ میں نے بلیک کلر سے شیڈنگ دی ہے جو تھوڑی 3D لک دے رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہو، کچھ آپ نیا سیکھنا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے، انشاءاللہ میں وہ بناؤں گی۔ ابھی میں مزید ٹیوٹوریلز بناؤں گی، اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ میں صرف ٹیوٹوریل دوں، اس میں کہانی آپ لوگوں کو کوئی سناؤں یا نہ سناؤں، ڈیٹیل میں بس ٹیوٹوریل دوں۔ مقصد یہ ہے کہ ساتھ ہم اس کے ساتھ سیکھنے کے ساتھ ہم تھوڑا اپنے مذہب کو بھی جانیں کہ کس طرح اللہ نے ہمیں کیا کیا، صرف نماز اور روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں مومن مسلمان بناتی ہیں۔ صرف مسلمان نہیں، ہم نے مومن مسلمان بننا ہے۔ تو اسلام ایک کمپلیٹ ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لیا ہے، تو یہ ہم نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ پاک آپ کی مان لیں گے اور یہ رہنے دیں گے۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں ماننا ہے تو سب ماننا ہے، تو اس لیے اللہ ہمیں کمپلیٹ اچھا والا مسلمان، مومن مسلمان بنائیں، تاکہ ہم اگلے جہان میں جو ہے وہ سب کے سب جنت جائیں انشاءاللہ۔ یہ باریک برش لیں اب، اور اس سے اللہ کی میں ڈیٹیلنگ کر رہی ہوں، کیونکہ وہ جو ہے وہ چھوٹے برش سے لکھا تھا، اکبر بڑے برش سے لکھا تھا اور اللہ چھوٹے سے، تو اب اس کو جو بلیک کلر سے شیڈنگ دے رہی ہوں وہ بالکل چھوٹا برش ہے، اگر آپ دیکھیں جس سے میں نے اپنے سائن کیے ہیں اسی سے میں یہ اس کی شیڈنگ دے رہی ہوں، اور اسی سے اگر آپ نے اس کی کوئی ڈیٹیل کرنی ہے تو کر لیں۔ یہ بہت ہی میں نے سمپل بنایا ہے تاکہ یہ کوئی بھی ایزیلی بنا سکے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ٹیوٹوریل بھی اور کہانی بھی۔ یہ پینٹنگ میں نے اسی حساب سے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو بالکل مشکل نہ آئے، لیکن پھر بھی جو برش کے فلوئنس میں صرف پریکٹس سے آپ کی فلوئنسی آئے گی، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جتنی پریکٹس کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کے انشاءاللہ صفائی آئے گی۔ پریکٹس کرتے رہیں، میں نے پریکٹس سے ہی سیکھا ہے، تو پریکٹس کے بغیر اگر ہم کہیں کہ اوور نائٹ ہم سیکھ لیں، میں نے پہلے بھی کہا ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس کے سٹروکس بھی ہیں جو ان کی ڈیٹیلنگ پہ بھی غور کریے گا کہ الف سے دیکھیں، اگر کچھ سٹروکس اوپر کی طرف سے آئے ہیں اور کچھ الف کے نیچے سے آ رہے ہیں، تو اس طرح کی ڈیٹیلنگ سے ذرا خوبصورتی زیادہ آ جاتی ہے۔ جب آپ کو آ جائے کام تو اپنا کام بنائیں، کاپی نہ کریں، کیونکہ کاپی سے کام کی ورتھ نہیں ہوتی، اوریجنل کام کی ہی ورتھ ہوتی ہے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔